बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब का प्लान क्या है लॉन्ग मार्च के हवाले से? क्या उन्होंने वहाँ पर जाके धरना देना है? क्या उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की अदालतों को चीट करना है, या वो उन्होंने जलसा करना है मुंह दिखाने के लिए, और लॉन्ग मार्च के बाद जलसा और जलसे के बाद जो है वो अपने अपने करी, और फिर स्ट्रेटजी क्या है उनकी? ये जो चीज़ें हैं ये इमरान खान साहब कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी शेयर कर दी हैं, और कुछ जो स्ट्रेटजी बनाई है उन्होंने वो स्ट्रेटजी मतलब जो दी गई है पार्टी के रहनुमाओं को, वो क्या है, ये बड़ी तफसील जो है हमें मालूम हुई है, वो आपके पास साथ में शेयर करता हूँ। और ये भी इस वक्त पार्टी के अंदर बड़ी बहस चल रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मतलब अरशद शरीफ साहब के जनाजे में उनको शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब का अपना क्या मामला है, उनको किसी ने रोका हुआ है? आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इन मामलात के ऊपर जो झाड़ पूंछ ज़ोफ़ल इत्तेक़ादी का शिकार हैं। उन्होंने ना नईमुल हक साहब के जनाजे में शिरकत की, ना मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के जनाजे में शिरकत की। और फिर जहाँ पर भी कोई मामला इस तरह का होता था, अगर आपको याद हो, हज़ारा के जो शहरी थे जो कत्लेआम हुआ था दहशत गर्दी के नतीजे में, लोग अपने प्यारों के जनाजे लेके बैठ गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया था मैं नहीं आना, मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और वो नहीं गए थे जब तक जनाजे वहाँ पर दफनाए नहीं गए। तदफीन होने के बाद वो वहाँ पर गए और उस मौके के ऊपर नहीं गए। उन्होंने एक सरकारी गवर्नर हाउस बताया जाता है, वहाँ पर बुला के जो लवाहिकीन थे उनसे मुलाकात करके गोंगनों से मिट्टी झाड़ दी थी। तो इसके पीछे कहानी क्या है? अरशद शरीफ साहब का मामला उन्होंने उठाया इतना, और फिर जो अरशद शरीफ साहब ने उनके लिए जिस तरह करके काम किया, ख़ुद इमरान खान साहब कहते हैं कि ये 2-4 सहाफ़ी हैं और एक आध इदारा है जो मेरे ख़यालात को, मेरे बयानिए को लेके चल रहा है। उनमें अरशद शरीफ साहब जो थे वो पेश थे, और अरशद शरीफ साहब को बकौल उन्हीं के बकौल कि वो टारगेट भी इसी, उनकी जो टारगेट किलिंग हुई है वो इसी जुर्म की पादाश में हुई है कि वो इमरान खान साहब का नैरेटिव लेके चल रहे थे। तो क्या वो उसके जनाजे में जाएंगे, अरशद शरीफ साहब के जनाजे में शिरकत करेंगे? अरशद शरीफ साहब की बेटी जिस तरह बाप के ताबूत के साथ लिपट के रोई है, वो बड़ी तकलीफ दे है वो वाली वीडियो। लेकिन क्या इमरान खान साहब का दिल पसीजेगा? सर, सियासत में जो होता है, लोगों को सियासत के सीने में दिल नहीं होता, और इमरान खान साहब को किसी ने क्या, उनकी बेगम ही इस तरह की उनको जो है वो पाठ पढ़ाती रहती हैं। उन्होंने उनको समझाया हुआ है, बुझाया हुआ है कि तुम किसी मैयत के पास पहुँचे, ये इतलात है, ये लोग कहते हैं कि जी के वो तवीज़ धागा एंड कंपनी, कि अगर तुम किसी मैयत के पास पहुँचे तो जनाब आपका तो जनाब वो कोई पता नहीं सड़के सवा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। और वैसे भी इमरान खान साहब को जिस तरह करके उन्होंने सजदे जहाँ जहाँ पे करवाए उनकी बेगम ने साथ ले जाके, तो वैसे वैसे उन्होंने सजदे किए। तो अब पार्टी के अंदर बड़ी बहस चल रही है कि जी कि अगर इमरान खान साहब जो हैं, ये इतलात हैं कि अगर वो अरशद शरीफ साहब का जो कल जो जनाजा होना है, नमाज जनाजा, अगर उसमें उन्होंने शिरकत ना की तो लोग तो बातें करेंगे। तो इसको अब किस तरह करके, क्योंकि खान साहब ने तो आखिरी कोशिश करनी है कि मैं ना जाऊँ, अदरवाइज़ वो तो लाहौर में बैठे हुए हैं, उन्होंने क्यों जाना है वहाँ पर? इसके उनके लक्षण ही बता रहे हैं कि वो असल में जनाजे से शिरकत करने से गुरेज कर रहे हैं। तो फिर उसका एक तरीका ये भी निकाला कि लाहौर में जनाब गायबाना नमाज जनाजा कर लेते हैं, अश्कशोई करने के लिए या ड्रामेबाजी करने के लिए, ताकि इसको जो है ना वो आम लोग की ज़ुबान में कहते हैं सूदक वाला घर, कि जहाँ पर मैयत पड़ी हो वहाँ पर नहीं जाना। तो मतलब ये हो सकता है कि अरशद शरीफ साहब के जनाजे में शिरकत करने के बजाय वो यहाँ पर शिरकत कर लें, जो क्या उसको कहते हैं गायबाना नमाज जनाजा। लेकिन शायद जो आम शहरी हैं पाकिस्तान के, आम शहरी, मैं फ़ैन क्लब की बात नहीं कर रहा इमरान खान साहब का, वो तो इमरान खान साहब अगर ना गए तो ज़रा माइंड करेंगे कि यार ये किस तरह का इंसान है। लेकिन इमरान खान साहब के जो पैरोकार, जो उनके फ़ैन क्लब है जो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ना। उनको पहले भी नईमुल हक के जनाजे में नहीं गए तो कौन सा फ़र्क रह गया? नईमुल हक ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी इमरान खान साहब के नाम, तो उन्होंने बड़ी रीज़निंग दे देनी है कि जी कि वो जनाब वो अपना नेक्स्ट उनकी जान को ख़तरा है। आप चाहते हैं कि अरशद शरीफ अगर शहीद हो गया, उसको गोली लगी तो इमरान खान को भी लगे, तो इमरान खान साहब को जल्द से जुलूस करते हुए जान का ख़तरा नहीं होता। और वैसे तो वो कहते हैं कि जी जो रात कब्र में वो बाहर नहीं और खौफ का बुत तोड़ दें और पता नहीं क्या क्या बातें इस तरह की करते हैं।
لیکن معاملہ جو ہے وہ عقائد کا ہے، ذوف الاعتقادی کا ہے معاملہ جو ہے وہ اگر عمران خان صاحب کا اتنا کمزور ایمان نہ ہوتا تو شاید یہ شادی بھی نہ ہوتی جو ان کی آخری شادی ہوئی ہے، ورنہ تو اور تو کوئی ریزننگ پیچھے بچتی نہیں ہے۔ جو اتنا بڑا انہوں نے سٹیپ لیا تھا وہ اسی وجہ سے لیا تھا، کسی نے کہا تھا کہ یہ ہوگا تو آپ وزیر اعظم ہوں گے، اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ وزیر اعظم نہیں ہوں گے، اور اللہ کے کام اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کی رسی دراز کر دیتا، تو مطلب وہ کوئی قسمت کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، اب اس سائنس کو میں تو نہیں سمجھ سکتا، یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ وہی ہوا، ادھر ویا ہے ادھر پائن وزیر اعظم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا، لیکن سر جی کوئی طویز دھاگا عمران خان صاحب کا اقتدار نہیں بچا سکا، تو اب وہ میت کے پاس نہ جائیں گے تو جناب وہ اقتدار میں آ جائیں گے، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ کچھ بابے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی سال ستی شروع ہے اور نومبر میں ان کا نحست والا خانہ جو ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جائے گا، اور اکتوبر میں تو وہ مطلب ہے کہ 23 اکتوبر کے بعد کی تاریخ بتائی گئی تھی کہ وہ خانے جو ہیں وہ سورج اور نحل تو پتہ نہیں کیا کیا وہ اس گھر سے دوسرے گھر میں ہو جائے گا، مجھے یہ ٹرمنالوجی نہیں آتی، یہ اسٹرالوجی جو ہے، تو اسٹرالوجی کے مطابق جو اسٹرالوجسٹ ہیں وہ جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، باقاعدہ ایک علم کہا جاتا ہے اس کو، اور اس کے ماہر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نومبر میں عمران خان صاحب کا لمکارے وہ چمٹا بجاتے پھریں گے 10 میں کی پیار وچوں کھٹیا، اس طرح کی صورتحال ہونی ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہونی ہے، عمران خان صاحب کا یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ارشد شریف وہ جس کا راگ لاپ رہے ہیں مسلسل، اور جس کی لاش کے اوپر وہ سیاست کر رہے ہیں، اس کے نماز جنازہ میں وہ شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور دیکھتے ہیں۔ میں اس پر زیادہ کیا گفتگو کروں، جو ان کی پارٹی کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ دوسری بات یہ کہ اسٹریٹجی یہ ہے عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے کسی کو یہ والی بات نہیں بتائی تھی کہ کل، یعنی کہ جب یہ پریس کانفرنس کرنے لاہور آئے، پشاور سے چلے، تو یہ اب آپ کو پشاور اور لاہور ملیں گے، یہ اسلام آباد نہیں جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ سیاسی مجبوری بھی ہو، خوف بھی ہو کہ میں وہاں پر گیا تو میں دھرنا لیا جاؤں اسلام آباد اگر گیا، کیونکہ نماز جنازہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہونی ہے، اور کیوں نہ لیا جاؤں کہ لانگ مارچ کرنا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو انکوائری سب سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے انکوائری کمیٹی، اور جو تحقیقات ہونی ہیں وہ سب سے اسٹارٹ ہی عمران خان صاحب سے ہونی ہے پاکستان کے اندر۔ تو عمران خان صاحب کو یہ بھی خوف ہوگا کہ میں جاؤں گا اور مجھے وہ پھڑ لیں گے اور میرا لانگ مارچ رہ جائے گا، تو یہ سیف ہیون جو ہے یہ ان کی پنجاب ہے یا KPK ہے، تو اسی میں یہ ٹریول کریں گے۔ تو اسلام آباد میں یہ بنی گالا، اسلام آباد، یہاں پر یہ نہیں جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اگر بڑا دل انہوں نے کرنا ہو تو کہیں کہ جی کہ آپ ایک نماز جنازہ جو ہے وہ پنڈی میں کر لیں ارشد شریف صاحب کی، ہو سکتا ہے یہ والا پلان بن جائے۔ اسلام آباد میں جانا ان کا ذرا محال ہے، لیکن پہلی وجہ تو یہ ہے، یہ اب کون سی جو وجہ ہے وہ زیادہ ٹھوس ہے، گرفتاری کا خوف یا وہ جو طویز دھاگا جھاڑ پھونک، یا وہ جو بھی کہتے ہیں اس کو، مجھے اب اس کی ٹرمنالوجیز نہیں آتی عملیات کی، عاملوں والی، کہ وہ نوست ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک وجہ بھاری پڑ سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب جب کل پریس کانفرنس انہوں نے لاہور میں کی، پشاور سے چلے جلسے سے خطاب، وکلا کنونشن سے خطاب کرنے کے بعد، تو جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے اپنے جو قریبی ساتھی ہیں ان کو یہ والی بات بتائی کہ ہم جمعے کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کا جو سیکنڈ ٹیئر ہے، تھرڈ ٹیئر ہے، یا پارٹی کی جو نیچے تک جو بھی آپ تنظیم کہہ لیں، وہ اس کے سر کے اوپر یہ انہوں نے بم پھوڑا ایک طرح سے، تیاری پوری ہے نہیں، پیسے ہیں نہیں، اور یہ کہ ابھی تو وہ دیکھ رہے تھے کہ خان صاحب نے کرنا ہے بھی یہ کہ نہیں کرنا، اب یہ کیوں انہوں نے کیا، کیا مجبوری تھی، کیا اسٹریٹجی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو خیال ہے، ایک تاثر ہے کہ عمران خان صاحب نے، پاکستان کی فوج نے جو اعلان کر دیا کہ جی کہ اس کی انکوائری ہوگی، ارشد شریف صاحب کے قتل کی انکوائری ہوگی، نہ صرف ان کے قتل کی ہوگی جو کینیا میں ہوا، بلکہ اس کی بھی انکوائری ہوگی کہ ان کو پاکستان سے باہر کس نے نکالا، کس نے ان کو مجبور کیا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قیامت کے ٹوٹنے سے پہلے یا اس آفت کے آنے سے پہلے قیامت حکومت کے سر کے اوپر توڑنا چاہ رہے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی، تو مجھے تو یہ لگتا ہے، لیکن کوئی ان کی اور اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، کچھ انہوں نے چھپا کے رکھی ہو، اور کچھ وہ کہا کرتے تھے کہ اس بار جو میری اسٹریٹجی ہے وہ کسی کے میں نے پلے نہیں پڑنے دینی، میں نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔
تو یہ بھی شک جاتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں یہ ارشد شریف والا معاملہ ان کو پہلے سے پتہ تھا، کیونکہ مراد سعید صاحب کو تو اگست میں پتہ تھا کہ ارشد شریف کو کسی اور جگہ کے اوپر جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ ان کی ہوگی. تو یہ تفتیش طلب معاملات ہیں، جب تفتیش ہوگی تب ہوگی. اب اسٹریٹجی انہوں نے یہ بنائی ہے کہ جتنے انہوں نے پارٹی کے لوگوں کو ذمہ داریاں سونپی ہیں، کہ مثال کے طور پر NA 51 کے جو لوگ ہیں وہ وہاں سے فلاں بندہ ہمارا جو ہے وہ الیکشن لڑتا ہے، یہ الیکشن جیتا ہے. MPA MNAs جو ہوتے ہیں یا ان کے جو امیدوار ہوتے ہیں ان کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے اتنے اتنے بندے لانے ہیں اور بس کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ نے تصویر بنانی ہے. اور وہ ایک واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے جس میں وہ تصویر سینڈ کریں گے، جو ان کا مانیٹر کر رہا ہوگا پورے کا پورا بیٹھ کے. اور ایک بہت بڑا سیل جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا ایک خاص جگہ کے اوپر، پشاور میں یا KP کے ادھر بنی گالہ میں، ارسلان بیٹے کی قیادت میں. اور وہ بیٹھ کے ایک ایک چیز کو، یہ جس کو ہم کہیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہوگا. اگر عمران خان صاحب کا گورنمنٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے نا کہ جس کو کہتے ہیں کہ سدے باب، تو اس کا ایک بڑا بہترین علاج ہے کہ انٹرنیٹ کی سروس پاکستان میں معطل کر دی جائے. ویسے تو لوگ پتہ نہیں مجھے گالیاں دیں گے یہ والی تجویز سن کے میرے منہ سے، کیونکہ انہوں نے سارے کا سارا سائبر کے اوپر بیٹھ کے کرنا ہے، نیٹ ورکنگ کے اوپر. اور ہر بندہ تصویر بھیج رہا ہے، کڑک کر کے اتارے گا اور تصویر بھیجے گا واٹس ایپ گروپ میں، اور وہ وہاں پر بیٹھا اوکے ٹک ہو جائے گی کہ جی ایک بندہ بس نمبر یہ. اور جناب اس کے بعد دوسری تصویر ہوگی کہ اچھا وہ تصویر پہلی ہوگی بس کے ساتھ، دوسری تصویر ہوگی کہ وہ بس کہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے اور کتنے بندے ہیں. یہ اپ ڈیٹ وہ کریں گے لمحہ بلمحہ بقول کامران خان صاحب کے، کہ لمحہ بلمحہ جو سینٹرل ان کا سیل بنا ہوگا یا جو سینٹرل آپریشن روم ہوگا ان کا، وہاں پر یہ تصویریں بھیجیں گے لمحہ بلمحہ کہ جی اب میں بس کے پاس کھڑا ہوں، یہ میری بس ہے، یہ اس کا نمبر ہے، یہ بس جو ہے اس وقت فلاں جگہ سے سٹارٹ لے رہی ہے، یہ ہمارا حلقہ ہے. کوئی نہ کوئی مونیمنٹ، کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز جو اسٹیبلش کرتی ہو، مثال کے طور پہ کہ جی کہ راجہ بازار پنڈی سے، یا میں مثال دے رہا ہوں کہ جی اکاڑا جو ہے وہ گھوڑوں کی تصویر جو ہے GT روڈ کے اوپر وہاں پر بس کھڑی ہے اور جناب کوئی 150 بندہ جو بندہ بس کے اندر سے باہر سے جھانک رہا ہے، وہ علیحدہ سے تصویر، بس کی علیحدہ سے تصویر، مونومنٹ کی علیحدہ سے تصویر، جو اسٹیبلش کرے کہ یہ بندہ اس وقت کہاں پہ ہے. پھر وہ بندہ جناب میں لاہور پہنچ چکا ہوں، تصویر بس سمیت لوگوں سمیت باری باری. پہلے بس کو آپ نے دکھانا ہے کہ میں بس کے سامنے کھڑا ہوں، اور دوسری تصویر کہ بس جو ہے وہ اس وقت لبرٹی گول چکر کے اوپر کھڑی ہے یا اس کے آس پاس کھڑی ہے، کوئی نہ کوئی بورڈ جو اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ لاہور میں پہنچ گیا ہے، اور لاہور میں بھی کہاں پر گلبرگ میں. اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ اتنے بندے لے کے میں پہنچا ہوں، اور جو یہ شرائط پر پورا نہیں اترے گا اس کو اگلی ٹکٹ نہیں ہم نے دینی. اب یہ بہت بڑا ایک لالچ بھی اور خوف بھی ہے کہ جو بندہ یہ کام، یہ شرائط ہیں، یہ ہے اہلیت کی شرائط کہ اگر آپ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، قومی اسمبلی سے، نیشنل اسمبلی سے آپ لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ آپ نے شرکت کی، بھرپور شرکت کی، کتنے بندوں کے ساتھ کی. جو ان چیزوں میں جتنا نمبر لیتا جائے گا کہ اتنے زیادہ بندے لے کے آیا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں وہ جتنی اسٹیبلش کر لے گا، اپنا جو سینٹرل ان کا کمانڈ روم ہوگا یا جس کو بھی آپ کہہ لیں کہ وہ سینٹرل آفس ہوگا، فیلڈ آپریشن آفس جس کو کہتے ہیں، وہاں پر اسٹیبلش ہوگا، ریکارڈ بنے گا، ایک ایک بندے کا ریکارڈ بنے گا، ایک ایک بندے کی علیحدہ علیحدہ سے فائل بنے گی. تو جناب یہ ان کا طریقہ ہے. اور اگلا جو PTI کے لوگ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے آخر پہ فیصلہ کرنا ہے لوگوں کا ہجوم دیکھ کے کہ لوگ کتنے زیادہ ہیں. اگر لوگ اس قابل ہیں، قابل ذکر ہیں، اور ان کو 40 سے 50 ہزار بندے سے اوپر، یہ نہیں 40 سے 50 ہزار بندہ پہلی شرط ہے کہ، یا کہہ لیں کہ انف ہے، 40 سے 50 ہزار بندہ اکٹھا ہو گیا تو پھر اس کا مطلب ہے خان صاحب نے شو پورا لگا لینا ہے، انہوں نے دھرنا دے دینا ہے، اور وہاں سے اس وقت تک نہیں اٹھنا جب تک ان کا جو مطلوبہ ٹارگٹ ہے وہ پورا ان کا نہیں ہو جاتا. اور وہ ٹارگٹ کیا ہے؟ انتخابات کی ڈیٹ لینا، اور مطلب مرضی کی نگران حکومت کروانا یا اس حکومت کو ٹاپل کرنا، اور آرمی چیف کی یا 29 نومبر سے پہلے اس کو ٹاپل کرنا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کا پلان ہے جو لوگوں کی تعداد دیکھ کے عمران خان صاحب کا فیصلہ، یعنی فیصلہ ان کی لوگوں کی تعداد کے اوپر منحصر ہے کہ بیٹھنا ہے یا پھر عزت بچا کے واپس آنا ہے.
تو عمران خان صاحب کا ماضی کا اگر ہم حوالہ دیکھیں تو ماضی میں عمران خان صاحب کے ساتھ مطلب کہہ لیں کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں سے لے کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے لے کے بہت سارے لوگ جو تھے وہ آن بورڈ تھے پروجیکٹ عمران خان کی صورت میں. تو لیکن یہ 2014 کے 126 دن کا جو دھرنا ہے وہ بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا یا اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکا ان کا. دوسرا یہ 26 مئی کو یہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے. تو تب تو ان کو 26 نومبر کو تو آپ چھوڑ دیں اندرون خانہ اگر حمایت تھی یا نہیں تھی وہ تو ایک علیحدہ سے بحث ہے. لیکن یہ طے ہے کہ 2014 میں اندھی سپورٹ تھی پاکستان کے اداروں کی طرف سے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت نہیں گرا سکے تھے. تو کیا اب جب ادارے کھل کے عمران خان صاحب کے سامنے کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب اداروں کے خلاف بنیادی طور پر یہ لانگ مارچ کر رہے ہیں, یہ لانگ مارچ شہباز شریف صاحب کے خلاف ہرگز نہیں ہے, یہ لانگ مارچ پاکستان کے نظام کے خلاف ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. تو اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آدم کتنا باہر نکلتا ہے, پاکستان کے لوگ کتنے باہر نکلتے ہیں. اور عمران خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کی شہادت کے بعد لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ سیخ پا ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ بے چین ہیں, لوگ جو ہیں ان کے نیریٹو سے متفق ہیں اور وہ ان کا بائی کر رہے ہیں, تو وہ باہر نکلیں گے. اگر یہ لگ رہا ہے تو پھر تو پاکستان میں عمران خان صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا, سمپل سی بات ہے. اور اگر لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ فتنہ و فساد پھیلانے جا رہے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کی کامیابی مشکوک ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.